बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। आज ये प्रोग्राम कुछ इस नोयत का है जिसे मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुशबख्ती है, खुश नसीबी भी है कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आपने पहले भी कई मरतबा DM की स्क्रीन पर देखा होगा, सुना होगा, आप मुस्तफ़ीज़ भी हुए होंगे। मेरी मुराद जनाब अल्लामा मोहम्मद शाहजहां मदनी साहब से है। ये हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है ये अल्लामा साहब की नज़र मैं करता हूँ। अल्लामा साहब चूँकि मुहर्रम और अयाम की ये खुश नसीबी है हमारी कि मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम की ये बड़े खुशकिस्मत दिन हैं हमारे लिए। आप क्या फरमाएँगे हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम कुर्बानी का, इस्लाम में क्या तसव्वुर है और हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम कुर्बानी के सदक़े ही इस्लाम आज ज़िंदा है। आप इस पे क़ारीन की नज़र करें, आपने जो ख्वाहिशात हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरादर मुकर्रम मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट साहिब आपका और DM TV चैनल का शुक्रिया और तमाम नाज़रीन इकराम जो इस वक्त देख रहे हैं सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुहर्रमुल हराम है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले ईमान बसते हैं वो बारगाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा यानी शुहदाए करबला के हुज़ूर नज़रान अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस मुख्तसर सी नशस्त में यही कहना चाहूँगा, आपका बड़ा जामे सवाल है। एक सवाल में आपने पूरे कुलज़म को क़तरे में बंद कर दिया है और इस पर अगर हमारी ज़िंदगियाँ बीत जाएँ तो ये मज़मून ख़त्म होने वाला नहीं है, नित नई जहतें हैं। यही कहूँगा, इक़बाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि गरीबो सादो रंगी हैं दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो अल्लामा साहब ने इस शेर में पूरी तारीख़ को बयान कर दी है। इसमें कुरान भी आता है, सुन्नत भी आते हैं, वो फ़रामीन भी आते हैं, फ़ज़ीलत हुसैन भी इससे वाबस्ता है, अज़मत हुसैन भी वाबस्ता है और मकसद हुसैन की तरफ भी काफ़ी बलीग़ इशारा इन दो मिसरों में हज़रत इक़बाल ने कर दिया है। और उनको शायर मशरक़ भी कहा जाता है, नवाज़ कौम भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन पर अल्लाह का फ़ज़ल और बारगाह रिसालत माफ़ के वो चुनीदा बंदे हैं कि न सिर्फ़ अहले इल्म हज़रात बल्कि दुनिया के जहाँ ख़ित्ते में बाशऊर लोग हैं जिन्होंने इक़बाल को पढ़ा है। और आपके लिए भी ये एक नई बात मैं कहूँगा अपने नाज़रीन की खिदमत में भी कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक खा वो बिलाद अजम हों या बिलाद अरब हों, और यूरोप के हवाले से तो आप तो माशाल्लाह ख़ुद एक बड़े अच्छे कानूनी स्कॉलर भी हैं कि पूरी दुनिया में बिलाद अरब और अजम के मुहक्किकीन और उलमा और मुस्तशक़ीन ने भी हज़रत इक़बाल को ख़िराज अक़ीदत पेश किया है, चूँकि उनकी फ़िक्र बड़ी आफाकी फ़िक्र थी, वो सरहदों की मोहताज नहीं है। तो ये जो हज़रत इक़बाल ने कहा है नहायत सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन, नहायत यानी कि इख्तिताम हुसैन पर है और इब्तिदा है इस्माइल। और बहैसियत मुसलमान जब हम इस्लामिक कैलेंडर देखते हैं तो 10 ज़िलहज्जा को भी एक क़ुरबानी है, यानी कि जो हमारा कमरी इस्लामी साल जो ख़त्म होता है 10 ज़िलहज्जा को ईद क़ुरबान पूरी दुनिया में मुसलमान वाजिब क़ुरबानी करते हैं, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद से वाबस्ता है। और 10 मुहर्रमुल हराम को इस्लामी साल की जो इब्तिदा है वो भी 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ुरबानी से मुअन्वन है। और उनकी क़ुरबानी न सिर्फ़ इस्लाम को हयात बख्शने के लिए बल्कि इंसानी उन अक़दार को एहतराम इंसानियत और इंसानी उन अक़दार को परवान चढ़ाने के लिए थी जिसकी मैं समझता हूँ बिला तफ़रीक़ मज़हब व मसलक और रंग व नस्ल आज हर इंसान को, हर ख़ित्ते के इंसान की ज़रूरत बन चुका है। तो बहैसियत मुसलमान हम ज़िक्र हुसैन करते हैं, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के ज़िक्र में, उनकी मोहब्बत में हमारे लिए नेक नामी है, लेकिन उनका जो किरदार अगर अपनाया जाए तो वो आफाकी काम है, हमें उस पर भी तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है।
تو 10 ذی الحجہ کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ نے قبول کی. وہ ایک دمبا نازل ہوا, اس نے تبدیل کر دی گئی اور پوری امت جو ہے قربانی کرتی ہے. اور 10 ذی الحجہ کو, جس کو اسماعیل علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا کہ نہایت سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا اسماعیل سے ہوئی اور انتہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی پر ہے. تو وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, اسلامی سال کے اختتام بھی قربانی پر ہے اور جو آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے اس میں بھی قربانی ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید اٹھا کر دیکھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اس سے اہل بیت پاک بھی مراد ہیں, اس سے قرآن بھی مراد ہے, جو بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی ہے. جو اور اس کا شکریہ کے لیے کیا کرو, فصلی لربک وانحر, نماز بھی پڑھو اور قربانی سیکریفائی بھی کریں. وہ سیکریفائی یہ بڑا ایک جامع مضمون ہے قربانی کا, کہ اپنے جذبات کی قربانی دیں آپ, اپنے احساسات کی قربانی دیں آپ. تو یہ ایک جامع عنوان ہے جس کو ہم نے روایتی رنگ میں ہمیں نہیں لینا چاہیے, بلکہ اس آفاقی رنگ میں ہمیں دیکھنا چاہیے جو قرآن کریم نے بیان کیا, نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے. اور یہاں پر آپ کے ایمانی ذوق کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ بات کرتا چلوں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہداء سے بڑی پڑی ہے, شہداء سے بھری پڑی ہے اسلام کی تاریخ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں, 40 دن آپ پہ پانی اور کھانا بند رہا. اور یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کے دروازے پر مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں جو جنت کے سردار ہیں, حضور نے فرمایا الحسن والحسین و سید شباب اہل الجنہ, ان کو پہرے دار مقرر کیا کہ جاؤ چچا کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ بلوائی گھر کے اندر داخل نہ ہوں. تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ درس دیا کہ ناموس صحابہ اور خلفاء کی پاسداری کرنا اور ان کا تحفظ کرنا یہ خود علی اور اولاد علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت ہے. اور جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گلی میں جا رہے ہیں حسنین کریمین تو ان کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا تو مولا علی مسکرانے لگ پڑے. تو حضرت ابو بکر صدیق سے مولا علی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا دیکھو اگر مسواک کرنا سنت ہے, یہ میرا اپنا ایک ذوق ایمانی ہے جو میں لوگوں کی توجہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے. مسواک سنت ہے, امامہ سنت ہے, اور کئی اور سنتے ہیں. تو اسی طرح حسنین کریمین کو کندھوں پہ بٹھانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. تو انہوں نے رحماء بینہم, پھر اقبال بولتا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ آپس میں رحم دل ہیں. امت کو اہل بیت کی محبت, عقیدت, مودت یہ سکھائی ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے. اور علی پاک اور ان کے شہزادوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ان کی خلافت کو منوایا ہے. جو تلوار, جو امام علی مقام کی قربانی محرم شریف میں ہوئی, 10 محرم کو جو قربانی دی, اگر ان خلفائے راشدین, ہم جب خلفائے راشدین کہتے ہیں تو ان کو وہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے, انہوں نے جو کام کیا جب اس میں رکھنا ڈالا گیا یزید کی طرف سے تو حسین تلوار لے کر میدان عمل میں آئے. تو امام علی مقام نے گویا بتا دیا اگر معاذ اللہ وہ خلفائے راشدین اس میرے نانا کے رستے پہ نہ ہوتے تو میرا باپ علی پہلے تلوار اٹھا لیتا. تو یہ جو چیز ہے اس وقت ضرورت صبر کی ہے کہ اہل بیت سے مودت کی جائے, محبت کی جائے اور صحابہ کا اکرام, یہی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. بدقسمتی کہ ہم فرقہ بازی میں بڑھ گئے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نہایت اس کی حسین, یہ اقبال کا شعر ہے, اور نہایت کہ بڑی اسلام کا دامن شہادتوں سے بھرا پڑا ہے. حضرت عثمان غنی مظلوم مدینہ ہیں, شہید ہوئے. عمر فاروق شہید ہوئے. جناب مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شہید ہوئے. اور بڑی شہادتیں امیر حمزہ سید الشہداء جن کو حضور نے فرمایا, حضور کے پیارے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. لیکن ذرا کبھی غور کیے ہیں ناظرین کے نام آپ نے اور بحیثیت مسلمان کہ وہ بھی شہید ہیں لیکن ان کی شہادتوں کو وہ چرچا, وہ دوام نصیب نہیں ہوا جو امام علی مقام امام حسین کی شہادت کو نصیب ہوا ہے. اس کی وجہ کیا کہ آپ کی شہادت آفاقی ہے. حضور نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور یہ شہادت جو ہے حسین پاک کی, ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے, پھر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے. تو حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ اصل میں حضور کی شہادت ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس کہہ کے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، لیکن سابقہ نبیوں کو یہ شہادت کی بھی فضیلتیں دی تھی. تو وہ جو شہادت رسول ہے وہ یہی ہے. ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پھر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے. تو یہ ایک آفاقی پیغام ہے. آج میں آپ سب امت مسلمہ یزید سے نفرت کرتے ہیں. یزید پلید لعنتی سے نفرت کرتے ہیں، پلید ہے، ناپاک ہے. یزید کا نام مسلم معاشرے میں اور انسانیت نواز معاشرے میں گالی سے بدتر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ معنی اتنے برے نہیں ہیں اس کے، یہ علیہ علم سے مخفی نہیں ہے. لیکن امام علی مقام امام حسین کی قربانی نے اس کے نام کو جو ہے وہ بھی بدتر بنا دیا ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین کی یہ جو قربانی ہے کہ آج یزید کا نام جو ہے وہ گالی سے مسلم معاشرے میں بھی اور انسانیت نواز معاشرے میں بھی بدتر سمجھا جاتا ہے. یہ امام علی مقام کا آفاقی کردار ہے کہ انہوں نے ان رویوں کو، جو رویے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور جو اسلامی تعلیمات تھی ان پر پیرا دیا. اقبال ویسے نہیں کہتا نہایت اس کی حسین، کہ نہایت اس کی حسین ابتداء اسماعیل. تو وہ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ شہادت جو چرچا امام علی مقام کی شہادت کو نصیب ہوا ہے وہ کسی شہید کے حصے میں نہیں آیا. اس کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو جو اہل علم ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج ضرورت ہے سمر کی. اور پھر میں یہاں پر چلتے چلتے معذرت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو ہیں بڑے بڑے ہمارے سیکٹس جو ہیں اور مکاتب فکر ہے، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا، نہ مجھے حق ہے. میں تو محبت کی بات کرتا ہوں، انسانیت کی بات اور اسلام کا وہ آفاقی پیغام اس کو ہم بھول چکے ہیں اور فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. اور اقبال نے بھی کہا تھا یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو امام علی مقام امام حسین کی آفاقی شخصیت ہے، آفاقی ان کی قربانی ہے. یہ قربانی اگر واقعہ کربلا کی دیکھیں تو ایک فرد واحد کی نہیں ہے، ایک پورے کنبے کی قربانی ہے، جس میں آپ کو 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی ملے گا. کربلا کا جو درس ہے وہ میں جب کہتا ہوں کہ پوری آفاقی پیغام ہے اور اصل میں حضور کی شہادت ہے کہ پورا ایک نصاب کا نام واقعہ کربلا ہے، جس کو نصاب کیریکلم کہتے ہیں آپ انگلش میں. یہ پورا ایک نصاب ہے. اس میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی آپ کو نظر آئے گا، اس میں 80 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو 18 سال کا جوان علی اکبر بھی نظر آئے گا، ام مرباب بھی نظر آتی ہیں، شاربانو بھی بیسیت بیوی نظر آتی ہیں، اور ایک عظیم بہن زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اس کا کردار بھی آپ کو نظر آتا ہے. چھوٹی بچی سکینہ کا کردار بھی نظر آتا ہے، اور ایک اس کا کردار بھی نظر آتا ہے جو آقا حسین کے گرد گھیرا تنگ کرنے والا ہے، کھڑا یزیدی لشکر میں ہے، لیکن 10 محرم کو حسین علیہ السلام کو جب وہ دیکھتا ہے اور فرماتا ہے پہچانو میں کون ہوں تمہارے سامنے، میں وہ ہوں جو پلتا مدینے میں رہا اور لیٹتا نبی کے سینے پہ رہا. تو حر نے قدم اٹھایا یزید ابن زیاد اور شمر کے لشکر سے اٹھ کے واپس آیا حسین کے قدموں میں. کہا اسی لیے جو بزرگوں کا ایک مقولہ ہے نا کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے. تو اس کو بھولا نہیں کہتے. تو کہا امام حسین، اے علی ابن حسین ابن علی، آپ سخی باپ، سخی پاک ماں کے، سخی نانا کے بیٹے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے. فرمایا ہمارے دروازے پہ جب کوئی آ جائے، قرآن نے کہا ہے حضور کے لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو یہ منظر بھی ہمیں 10 محرم کو دیکھنے کو ملا کہ ایک لمحہ پہلے وہ دوزخ میں کھڑا ہے، جہنمی ہے، دشمن ہے آل رسول کا، اور جب حسین قبول کرتے ہیں تو ایک وہ اقبال نے کہا نا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. تو وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ گڑا، اللہ والوں میں شامل ہو گیا، اللہ والوں میں، لشکر شیطان سے لشکر رحمان میں آ گیا. یہ چیزیں اگر ہور آ کے ایک لمحے میں، ہور نے بھی کہا کہ ایک لمحے میں بدلتا ہے مقدر کیسے. تو آج وہ لوگ جو کلمہ گو مسلمان ہیں اور ان کو کسی مکتبہ فکر کی آڑ میں آ کے حسین سے منہ موڑ رہے ہیں، تو وہ حسین سے نہیں منہ موڑ رہے، وہ حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے چھوڑ دیں کہ عیسائی کرتے ہیں ان کا ذکر؟ نہیں، ہم کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. بے شک بے شک. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم اس لیے چھوڑ دیں کہ جی وہ یہودی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. یہی تو اسلام کی تہذیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم جب ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں تو آپ قانون دان ہیں اور بڑی قربانیاں ہیں آپ کی ماشاءاللہ. جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا آپ نے قانونی طور پر ہماری رہنمائی کی کہ انبیاء اور رسول تمام انسان، صرف مسلمانوں کی بالخصوص اور پوری نسل انسانی کی مشترکہ وراثت ہیں، کیونکہ وہ سب بکھرے ہوئے گیسوؤں کو، انسانیت کے پراگندہ گیسیوں کو جو ہے سنوارنے کے لیے آئے تھے. اسی طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، ان کے رفقا کی قربانی، جو میں نے پہلے نام گنوائے، بوڑھے بھی نظر آتے ہیں، جوان بھی نظر آتے ہیں،
غلام بھی نظر آتے ہیں، بیٹیاں بھی نظر آتی ہیں، بیویاں بھی نظر آتی ہیں. تو یہ ایک پورا نصاب اس لیے کہ جب جبر اور ظلم سامنے آ جائے تو من حیث القوم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا، خاندان سے معاشرہ، معاشرے فرد، معاشرہ، معاشرے سے ملک اور خطے اور پھر انسانیت کے ایک جامع جو اکائی ہے اس جبر اور ظلم کے سامنے کھڑے ہونا، یہ حسین نے پوری انسانیت کو سکھایا ہے. اور یہ انسانیت کا آفاقی پیغام ہے. آفاقی امام واقعہ کربلا ایک پورے نصاب کی حیثیت رکھتا ہے جو پوری نسل انسانی کے لیے نصاب کی حیثیت رکھتی ہے. آج بھی دنیا میں محکوم اور مظلوم قومیں جہاں جہاں پر پائی جا رہی ہیں ان کے لیے استعارہ امام علی مقام امام حسین کی سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے، ان کے مصائب. اور یہ بتایا امام علی مقام نے کہ صرف صبر، قرآن میں اگر اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد مانگو، کس سے؟ جب کیفیت آپ کو تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے تو پھر رجوع اللہ کی طرف کرو. جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ بندے کے لیے کھلا رہتا ہے. 70 ماؤں جتنا پیار وہ میرا رب کرتا ہے اپنے بندے سے، آپ سے، مجھ سے، جو بھی اس کو ماننے والے ہیں، 70 ماؤں جتنا پیار جب کرتا ہے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اور حسین تو وہ ہے جو اول دن سے لے کر آخر دن تک در خدا پر ہی پڑے رہے، در مصطفیٰ پر ہی پڑے رہے، اور انہوں نے طاقت سے نہیں گھبرائے. وہ جانتے تھے کہ اللہ اکبر وہ ہے، طاقت اسی کی ہے. وہ اس وقت وقتی طور پر تو انہوں نے یہ دیکھا کہ 10 محرم کو شادی ہوگی، ہم کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن ایک شعر میں پوری جامعہ عکاسی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے. حسین کی پھریرے قیامت کی صبح تک بلند ہوتے رہیں گے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی 1 مہینے کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے حسین کا ذکر نہیں ہے. حسین کا ذکر جو ہے پیدائش تک سے لے کر بندہ مومن کے لیے تا دم آخر حسین کا ذکر ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے. جی اور ہمارے ایمان کا جزو لا ينفق. دیکھیں میری بات سنیں، میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، آئے آپ نے پروگرام کیا، مجالس ہو رہی ہیں، ذکر حسین کی محافل پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. یاد رکھیں یہ محافل ان کے ذکر کی محتاج ہیں، وہ محفلوں کے محتاج نہیں. فاروق صاحب کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ اور کوئی وہابی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کسی بھی مکتب فکر سے ہے، ان کا ذکر خیر، ان کا ذکر پاک تو اللہ نے اپنی عبادت کا حصے میں، عبادت میں شامل کر دیا ہے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پہلے والے آل ابراہیم پر بھی اور آل محمد پر بھی جن پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے نماز، عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جی ہم بے شک اللہ کی کرتے ہیں نا. نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت کی تھی میں نے خاص خاص اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. پنجابی میں کہتے ہیں خاص خاص اللہ تعالیٰ نے منہ میرا خانہ کعبہ کی 2 رکعت فرض، 2 فرض، 4 فرض، 3 مغرب کے. کس کے لیے؟ خاص خاص سے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر، جن پر درود و سلام داخل عبادت کر دیا ہے، اگر عبادت میں ان کا ذکر جائز ہے تو بدرجہ اولا غلامی کا حصہ بنتا ہے کہ جب ان کے ایام آئیں زندہ قومیں اپنے محسنوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں. اور امام حسین تو وہ ہیں کہ اپنے تو اپنے رہے، ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو نیک نامی ہے، لیکن ان کا کردار اپنانے میں پوری انسانیت کے لیے آج ضرورت سے ثمر کی ہے کہ صرف ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مقصد حسین کو اگر اپنایا جائے تو پوری دنیا جو ہے آج بھی اقبال نے کہا تھا نا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ہم نے یہ رول ماڈل تھے ہمارے. حسین پاک واقعہ کربلا کا ایک ایک فرد امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے. یہ کسی شیعہ سنی کی نہیں ہے. حسین رب کا ہے اور رب سب کا ہے. حضور سب کے ہیں، حسین سب. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو ضرورت ہے کہ ان کو محدود نہیں یا لامحدود کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ خود بھی لامحدود ہے. بندہ مومن کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے. فلہم اجرہم غیر ممنون، سورہ 3 میں ہم نہیں پڑھتے؟ ہمارے اور آپ کے جو اہل ایمان ہیں صحیح العقیدہ، ان کے اجر نہیں ہے عمل کا، تو یہ ان کی حد کو، ان کا حد نہیں ہے. تو یہ تو لامحدود شخصی ہیں. جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، جو سمجھ میں آ جائے وہ مصطفیٰ نہیں ہے، جو سمجھ میں آ جائے وہ حسین با وفا نہیں ہے. ہماری سمجھ اور عقلیں چھوٹی ہیں. سیدنا حسین علیہ السلام نے حق و باطل میں تا قیامت تفریق کر دی ہے. تفریق بالکل حق و باطل کے درمیان تفریق پتہ لگ گیا کہ حق کیا ہے وہ کیا ہے. میں نے یہی کہا نا کہ مدد مانگو کس سے؟ جی کس سے؟ نماز سے. ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک یہ آج ہمارے بعض خود دبا کرتے حسین نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی. نماز ہوتی.
لیکن روح نماز نہ ہوتی. بے شک بے شک. دیکھیں ادھر ابن زیاد بھی نماز پڑھ رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, ہاں ادھر ابن زیاد اور شمر اور سارے یزیدی لشکر میں بھی اذان ہو رہی تھی, ادھر علی اکبر اذان دے رہے تھے, ادھر وہ اذانیں دے رہے, نماز ادھر بھی ہو رہی تھی, نماز ادھر بھی ہو رہی تھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز سے مدد مانگو اور کس سے؟ صبر سے مدد مانگو. لیکن آگے اللہ اپنی معیت کا کہ میں کن کے ساتھ ہوں؟ ان اللہ مع الصابرین, میں صابروں کے ساتھ ہوں. نمازیوں کا ذکر ہونا تو یہ چاہیے نا, دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے, نماز سے مدد. اسی لیے تو علامہ صاحب علامہ اقبال نے فرمایا سر داد نہ داد در دست یزید. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حقا کا بنا لا الہ است حسین, یہ بنا الہ است حسین. نماز اور روزہ تو ادھر بھی تھا, لیکن روح نماز حسین کے پاس تھی. روزہ ادھر بھی تھا, روح روزہ کا جو ہے تعلق. اور بڑے بڑے روزے دار پیدا ہوئے ہیں فاروق صاحب. امام حسین کے روزے کے کیا کہنے, میرا اور آپ کا روزہ صبح شروع ہوتا ہے, شام کو ختم ہوتا ہے, اور ہم روزہ پانی سے کھولتے ہیں, کھانے سے کھولتے ہیں. حسین ایسا روزے دار ہے جس نے اپنے خون سے روزہ کھولا ہے. حسین علیہ السلام نے, مدنی صاحب, یہ ملت کو, قوم کو, پوری روح عالم کو بے شک یہ سبق دیا, یہ درس دیا کہ طاغوتی قوتوں کے سامنے ڈٹ جاؤ. ڈٹ جانا یہ حسین کا یہ ہے حسین کا اصل مقام. بدقسمتی یہ ہے کہ 11 مہینے تو ہم سارے کام یزیدیت کے سامنے ڈٹ جاؤ. یزیدیت کے 11 مہینے تو ہم یہ یزید کی روح بھی پریشان ہم پہ ہوتی ہے کہ تم کیسے محب حسین ہو, 11 مہینے تو تم میرے طریقوں پہ چلتے ہو اور 1 مہینے کے لیے تم حسین حسین کے نعرے لگاتے ہو. تو اسی لیے اقبال نے بھی کہا عجیب تیری دوستی ہے, عجیب تیرا مقام, حسین سے بھی, یزید سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام. تو جو حسینی ہے ان کا کام ہے کہ وہ ڈٹ جانا, اور ڈٹنا یہ نہیں ہے کہ سرکاری املاک کو آگ لگائی جائے. ڈٹنا نہیں. امام حسین نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی, انہوں نے اپنی قربانی دے کر یزیدیت کو قیامت, یزیدیت کے پرخچے اڑا دیے جس نے اسے قضا کو زمانہ حسین کہتا ہے. اپنے کردار سے کھڑے ہو کر, بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے, یہ امام علی مقام امام حسین کا پیغام ہے. اس کو بھی ہم نے فرقوں میں بانٹ لیا ہے. حسین سب کے لیے ہیں, حسین سب کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھے جناب علامہ محمد شاہ جہاں مدنی صاحب. ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ پاکستان سے ابھی حالیہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں. اس قسم کے اور بھی پروگرام انہی دنوں میں انشاءاللہ ضرور ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ڈی ایم ڈیجیٹل. وما علینا الا البلاغ المبین.